अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के दो सीनियर मेंबरान जो जिनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई, लेकिन सिस्टम अभी भी उनकी सहूलत कारी कर रहा है और उनको अभी भी मजीद इस पोस्ट पर बिठाना चाहता है। 26वीं ऐनी तरमीम के बाद सिस्टम ने अपने लिए यह गुंजाइश पैदा कर ली थी कि वो जिस रिटायर होने वाले अफिसर को अपनी मर्जी से उसकी सर्विस कंटिन्यू करवा सकता है जब तक कि कोई नया नहीं लाया जाता। अब यकीनन नया लाया भी नहीं जाएगा और इन्हीं से ही काम चलवाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी इस बारे में अपनी रिकमेंडेशन हुकूमत को भेज चुकी है और वो बाज़ीद है कि जल्द से जल्द नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। मोहसिन नकवी साहब जो बैक वक्त वजीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के, वजीर दाखिला भी हैं और वजीर खारजा भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में यहाँ से भाग पड़े अचानक से वजीर आज़म बनकर या वजीर खारजा बनकर, लेकिन वहाँ से रुसवा हुए, उनको तकरीब से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन फिर उन्होंने अपना मुंह रखने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप के कांग्रेस के मैन हैं, मुख्तलिफ सेनेटर्स हैं, उनसे मुलाकातें की ताकि कुछ न कुछ इज्जत और भरम रह जाए। लेकिन जिसके मुकद्दर में रुसवाई लिखनी हो तो उसके मुकद्दर में रुसवाई ही रहती है। जिन जिन सेनेटर से ये मिले, कांग्रेस के अरकान से मिले, इनके मिलने के फौरन बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान, जिससे मजीद इस निज़ाम को, इस सिस्टम को भी धचका लगा और मोहसिन नकवी साहब की बेइज्जती में इजाफा हुआ है। किन किन लोगों ने ट्वीट किया उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। आज इमरान खान के खिलाफ एक मर्तबा फिर सिस्टम ने पलटा खाया है और जिस तरह से 26वीं ऐनी तरमीम के बाद आहिस्ता आहिस्ता यह निज़ाम अपने बेनिफिशरी लोगों को आगे लाता जा रहा है, तो उसी से ही मजीद ये अपने आप को एक्सपोज भी करता जा रहा है और अपने आप को मजीद दुनिया के सामने रुसवा करने की कोशिश कर रहा है। 26वीं ऐनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस तैनात कर दिए गए और आज फिर जस्टिस आमिर फरूक साहब ने खावर मनिका साहब की जो इद्दत में निकाह केस में जो इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत हुई थी सेशन जज से, उस केस की दोबारा से खावर मनिका साहब की इस्तदा पर के उनकी बरियत के खिलाफ जो पिटीशन थी वो दोबारा लगा दी है। लगाई किस जज के पास है? जो सिस्टम का बेनिफिशियरी है, जिसको सिस्टम ने रिसेंटली इस हाई कोर्ट में बिठाया है। इन तीनों की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 सीनियर मेंबरान निसार अहमद दुरानी और शाह महमूद जतोई, जिनकी मुद्दत मुलाजमत आज मुकम्मल हो गई है और असूलन आज ही उनको अपने ओहदे का चार्ज छोड़कर रिटायर हो जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि इसी निज़ाम ने, इसी सिस्टम ने और सबसे बड़ा मोहरा सिकंदर सुल्तान राजा, जिसने धांधली के जरिए फार्म 47 के जरिए इस हुकूमत की सहूलत कारी की और इसी को इक़्तिदार में लाया, तो यह निज़ाम कब उसको जाने देता है? उन्होंने पहले ही ऐसे लोगों के लिए एक प्लानिंग बना ली थी और 26वीं ऐनी तरमीम में ये लिखवा लिया था कि जो भी सीनियर अफिसरान रिटायर होंगे की पोस्ट वाले, जब तक उनके मुतबादिल नहीं लाया जाएगा उस वक्त तक वो अपना काम जारी रखेगी। और यकीनन मुतबादिल हुकूमत ने ही लाना है। जब तक वो खुद मुतबादिल के लिए राजी नहीं होगी, लाएगी नहीं, तो वही लोग काम करते रहेंगे। और यकीनन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इनका सबसे बड़ा मोहरा है, सबसे ये हुकूमत इसी की ही बेनिफिशरी है और इसको कमिश्नर रावलपिंडी ने भी एक्सपोज किया था, काजी फैज ईसा साहब को और इसको। तो अब उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे ये जाने देते हैं? और यकीनन उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने भी हुकूमत को लेटर लिखा है। कुछ दिन पहले ये आया था कि उन्होंने ये लिखा है कि जी नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए, अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से वो होना है। तो अभी हुकूमत उस पर चुप साधे हुए और यकीनन हुकूमत कि हत्तुल विसा कोशिश होगी
کہ جتنا عرصہ اسی چیف الیکشن کمشنر کے سکندر سلطان راجہ کے ساتھ گزارا جائے، اسی کے بہاف پر گزارا جائے، تو ان کی حکومت کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ نیا چیف الیکشن کمشنر اگر آ گیا اور اس نے اس حکومت کی سہولت کاری نہ کی تو پھر تو اس حکومت کے لیے مسائل ہوں گے۔ اور یہ سکندر سلطان راجہ تو ان کا ایک ہم راز بھی ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، وہ خود بھی اس میں کنوکٹڈ ہے، وہ اپنے آپ کو بھی بچا رہا ہے اور اس سسٹم کو بھی بچا رہا ہے۔ تو جو نیا آئے گا وہ تو اس کا بینیفیشری بھی نہیں ہوگا، کنوکٹڈ بھی نہیں ہوگا، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یقیناً یہ لوگ اپنی پوسٹ اوپر بیٹھے رہیں گے جب تک حکومت کے اوپر کوئی بڑا دباؤ نہیں آئے گا، کوئی ایکسٹریم پوزیشن پر جا کر حکومت ان کو تبدیل کرے گی، ادروائز حکومت ان کو تبدیل نہیں کرے گی۔ اس کے بعد محسن نقوی صاحب، جن کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے یہ ضد نہیں کی کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، تو پھر تو ہمیں وزیر اعظم بھی بنانا پڑ جاتا۔ یہ تو ہماری خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے اچھائی کی بات ہے کہ انہوں نے وزیر داخلہ بننے پر ہی انحصار کیا۔ تو محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ پاکستان ہے، وہ اچانک سے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے پیچھے بھاگ پڑے کہ جی ہمیں بڑا دعوت نامہ آیا ہے، ٹرمپ بڑا پریشان ہے کہ جی محسن نقوی صاحب کو میرے پاس بھیجو، مجھے وہ میری تقریب حلف برداری میں اگر وہ شریک نہ ہوا تو میں حلف نہیں اٹھاؤں گا۔ محسن نقوی صاحب یہاں سے بھاگ پڑے، گئے وہاں پر، چونکہ ان کی اوپن ہال میں ہوئی نہیں، سردی بہت زیادہ تھی، انہوں نے اس کو کلوزڈ ہال میں کیا اور وہاں پر چند لوگوں کو، 800 کے قریب لوگوں کو الاؤ کیا۔ تو پھر محسن نقوی صاحب کو انہوں نے باہر نکال دیا کہ آپ جی پھر کبھی آ جانا، دوبارہ ہم کوئی اور تقریب رکھیں گے، آپ اس میں شریک ہو جانا۔ تو اب شرمساری کے مارے محسن نقوی صاحب نے سوچا کہ چلو میں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے ان کو کچھ تو منہ دکھانے کے لائق میں رہوں، اور پاکستان کی عوام کو بھی۔ تو انہوں نے کانگریس کے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اور کچھ فوٹو سیشن بھی کروائے اور اس کو پوسٹ وغیرہ بھی کروایا، میڈیا پر بھی لایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جی بڑے بڑے کانگریس کے لوگوں سے مل رہا ہوں۔ ان میں سے جو 2 فیمس لوگ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب بھی ہیں، رچرڈ گرینیل کا تو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، ان سے تو شاید نہیں مل سکے محسن نقوی صاحب، لیکن وہ 2 کانگریس کے مین سے ملے ہیں، جن میں سے ایک ہے جوئے ولسن سے محسن نقوی صاحب ملے ہیں۔ اور جیسے ہی محسن نقوی صاحب ان سے مل کر باہر نکلے تو ان کے کچھ دیر بعد ہی جوئے ولسن نے ٹویٹ کر دیا، فری عمران خان۔ تو یقیناً یہ محسن نقوی کے منہ پر ایک تماچا تھا، جو اس کو اندر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑتے رہے کہ خدا کے لیے عمران خان کے بارے میں آپ ہمارے سے کمپرومائز کریں، عمران خان کو ہم چھوڑتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ لیکن اس جو ولسن نے محسن نقوی کے باہر نکلتے ہی فوراً ٹویٹ کر دیا، فری عمران خان۔ تو یقیناً یہ محسن نقوی کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے۔ محسن نقوی صاحب اس کے بعد پھر جیک برکمین سے ملے، تو جیک برکمین سے بھی جب محسن نقوی ملنے کے بعد وہاں سے نکلے تو جیک برکمین نے بھی فوراً ٹویٹ کر دیا کہ فیکٹس آر سٹریٹ فارورڈ، کہ جی حقائق سب کے سامنے ہیں، اٹس نو ٹائم ٹو مینس ورلڈ۔ باتیں بنانے کی، الفاظ بنانے کی، ایسی جھوٹی چکنی چپڑی باتیں بنانے کی کوشش نہ کریں۔ سب لوگوں کو فیکٹ کا پتہ ہے کہ آپ نے قیدی نمبر 804 کو جھوٹے مقدمات میں اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا فری عمران خان۔ تو یہ 2 نامور شخصیات جن سے محسن نقوی صاحب ملے ہیں، انہوں نے فوراً ٹویٹ کر کے یہ بتا دیا کہ عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور یقیناً امریکہ کا دباؤ یہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ رچرڈ گرینیل تو ویسے ان کی ٹھکائی کر رہا ہے، اور کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی رچرڈ گرینیل کے، تو اس سے یہ واضح جاتا ہے کہ رچرڈ گرینیل ڈونلڈ ٹرمپ کا فرنٹ مین ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ رچرڈ گرینیل سٹریٹ فارورڈ کئی بار کہہ چکا ہے کہ آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جی قیدی نمبر 804 جو جیل میں بیٹھا کسی صورت ہار نہیں مان رہا، اور سسٹم کو اس نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور وہ اپنے پلاننگ بھی روزانہ کی بنیاد پر بنا رہا ہے، اپنی فیلڈنگ بھی سیٹ کر رہا ہے۔ جنید خان کو اس نے KPK کا صدر بنا دیا، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے اوپر تھوڑا سا یہ ایلیگیشن تھا کہ وہ اس سسٹم کے ساتھ تھوڑا بہت ملا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے رابطے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، اور وہ عمران خان سے انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش تو کی، لیکن عمران خان نے کوئی ڈیل علی امین گنڈا پور کی بھی نہیں مانی جو وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لایا تھا۔ اور عمران خان کو پھر شاید یہ لگا کہ علی امین ان کی طرفداری کر رہا ہے، یا کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں ایکسپوز ہوئی ہوں گی کہ علی امین اب 100% میرا نہیں رہا، کچھ نہ کچھ یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی مل چکا ہے
تو انہوں نے کل پھر پہلے تو جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا اور پھر جنید اکبر کو KPK کا صدر بنا دیا، تحریک انصاف کا۔ علی امین گنڈا پور سے صدارت لے لی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے خود کہا، لیکن چونکہ اتنے عرصے سے وہ صدر تھے تو یقیناً عمران خان کی یہ پلاننگ ہوگی کہ علی امین گنڈا پور اگر مجبوری بتاتے ہیں کہ جی چونکہ میں حکومت کا حصہ ہوں، مجھے محسن نقوی کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، مجھے شہباز شریف کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، تو کچھ مجبوریاں ہیں میری جس کی وجہ سے میں یہ اتنا کچھ آگے نہیں جا سکتا جتنا آپ مجھے کہتے ہیں، یا میں ان سے اگر نہ ملوں۔ تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حکومت چلائیں، پھر جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ میں جنید اکبر کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور یقیناً جنید اکبر کا جس طرح بیک گراؤنڈ ہے کہ انتہائی شریف انسان ہے، اور وہ جب اس کو گرفتار کیا گیا الیکشن سے پہلے تو اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے مار تو سکتے ہیں لیکن مجھے عمران خان سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو اب یقیناً سسٹم پھر اس پر غصے ہوتا ہے کہ عمران خان جی اپنی فیلڈنگ بھی سیٹ کر رہا ہے، ہماری بات بھی نہیں مان رہا۔ تو انہوں نے پھر اچانک سے آج عمران خان کے اوپر ایک حملہ کیا ہے، اور عمران خان کا جو عدت میں نکاح کیس ہے اس کو دوبارہ آج اسلام آباد میں لگا دیا ہے کہ اس کی جو بریت تھی عمران خان اور بشرا بی بی کی، اس کو چیلنج کیا ہوا تھا خاور منیکا نے، لیکن ابھی تک اس کو نہیں لگایا تھا، لیکن آج اس کو لگا دیا گیا ہے۔ کل کے لیے اس کی سماعت ہوگی کل، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چونکہ سسٹم نے اپنے پر مضبوط کرنے شروع کر دیے ہیں اور مختلف ہائی کورٹس کے اندر اپنی مرضی کے ججز لگانا شروع کر دیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 2 نئے ججز تعینات کر دیے گئے ہیں، اور پہلے توشہ خانہ 2 کیس جو عمران خان کا تھا اس کو بھی نئے آنے والے جج کو سامنے لگا دیا گیا، اور آج انعام صاحب جو ہے نئے جسٹس انعام صاحب کے پاس، اور آج جو عدت میں نکاح کیس جس میں سیشن جج سے عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت ہوئی تھی، اور خاور منیکا جو بدنما شخص ہے، ایک گھٹیا شخص ہے، اس نے پھر اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہوا تھا، تو آج پھر اس عدت میں نکاح کیس کے لیے جو عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کے خلاف پیٹیشن تھی اس کو چیلنج کیا ہوا تھا خاور منیکا نے۔ عامر فاروق صاحب جو مکمل طور پر اس سسٹم کی جو ہے وہ تابعداری کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، جب ان کی ہائی کورٹس کو شیشے توڑ کر عمران خان کو اٹھایا گیا تھا اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن عامر فاروق صاحب نے اس کو بھی آئینی قرار دیا تھا۔ تو آج پھر عامر فاروق صاحب نے عدت میں نکاح کیس بھی نئے آنے والے جج جسٹس اعظم خان کے پاس لگا دیا ہے۔ اب جو توشہ خانہ 2 کیس عمران خان کے خلاف تھا وہ نئے آنے والے جج ہائی کورٹ میں انعام امین منہاس کے پاس لگایا، توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کے خلاف جو اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور جو بشرا بی بی اور عمران خان کی عدت میں نکاح کیس کو بریت کو جو چیلنج کیا ہوا تھا ہائی کورٹ میں گھٹیا شخص خاور منیکا نے، آج اس کو بھی ایک نئے آنے والے جج جسٹس اعظم خان کے پاس لگا دیا۔ تو یقیناً اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سسٹم نے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز لگانے شروع کر دیے ہیں، تو ان مرضی کے ججز کے پاس ہی پھر عمران خان کے کیسز کو بھیجا جا رہا ہے، جس سے یقیناً یہ ایکسپوز تو ہو رہے ہیں، سب کو پتہ تو چل رہا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام پہلے ہی بہت گر چکا ہے، اور یہ سب لوگوں کو، ایک عام شخص کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ جن نئے ججز کو بھیجا گیا، جن نئے ججز کو انہوں نے اپنی مرضی سے لگایا ان ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں، پھر انہی ججز کے پاس ہی عمران خان کے کیس لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ اب فیصلے یہ عمران خان کے خلاف ہی لانے والے ہیں، کیونکہ جو پہلے جج بیٹھے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے تو لیٹر بھی لکھ دیا تھا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو، اور انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے مرضی کے فیصلے دینے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر اپنی مرضی کے جج لگا کر عمران خان کے کیس انہی کے ہینڈ اوور کر کے اپنی مرضی کی یہ سزائیں لکھوائیں گے۔ جس طرح سے ابھی ناصر جاوید رانا صاحب بار بار فیصلے کو محفوظ کرتے رہے، اور اینڈ پر ان کو ایک چٹ پکڑا دی گئی کہ آپ نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنا دینا ہے، اور انہوں نے وہ آ کر سنا دیا اور عمران خان کو سزا دے دی۔ تو یہ اسی ناصر جاوید رانا کی طرح کے ہی ججز ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بھیجے جا رہے ہیں، جن سے پھر اپنی مرضی کے فیصلے لکھوائے جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے غالب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ان سب کھیل کا قوم کو بھی پتہ ہے، میڈیا کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو بھی پتہ ہے۔
یہ کھیل آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے جب عمران خان جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا ہے ان کی طرف سے عمران خان کی رہائی ہوگی تو پھر آپ کسی صورت میں بھی عمران خان کی رہائی کو نہیں روک سکتے۔ اللہ حافظ۔